नाज़रीन, कल मेरी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि 2018 में पाकिस्तान में 540 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स खेला करते थे। फिर वजीर आजम इमरान खान बरसरे इक्तदार आए तो उन्होंने आते ही डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी, जिसके नतीजे में बहुत सारे खिलाड़ी बेरोजगार हो गए और जो 2018 में 540 पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे, आज पाकिस्तान में उनकी तादाद कम होकर सिर्फ 125 रह गई है। बकिया सारे खिलाड़ी सर्किट से आउट हो चुके हैं। किसी की करियाने की दुकान है और कोई टैक्सी चला रहा है। और पिछले 3 साल की जो कारकर्दगी है वो हुकूमत की ये है कि इस वक्त महंगाई जो है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है। डॉलर की कीमत 170 रुपए पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। गैस, अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है। उसके बावजूद आज वजीर आजम इमरान खान ने बजाय इसके कि कोई उम्मीद की किरण जगाते, आज इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि अगले 2 साल मुश्किल के हैं। ये वजीर आजम ने पिछले 2 साल पहले भी यही कहा था और उससे 1 साल पहले भी उन्होंने यही कहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अगले 2 साल भी मुश्किल के हैं तो 2023 के आम इंतखाबात से पहले एक आम आदमी क्या मुकम्मल तौर पर पिस चुका होगा, उसके जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी होगी। और ये कैसे कह सकते हैं वजीर आजम इमरान खान कि वो अगला इलेक्शन जीतने के लिए भी पुर उम्मीद हैं। इसके ऊपर ऑपोजिशन ने भी काफी शोर मचाया है कि क्या वजीर आजम इमरान खान अपनी जो उम्मीदों का महवर है वो वाकई अंपायर को समझते हैं या फिर अवाम को समझते हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम मोहम्मद खान मदनी, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे उस्ताद सीनियर सहाफी तज्जियाकार अमजद इकबाल साहब, और टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है मोहतरम आसिफ बाजवा साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। अमजद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे बताइएगा कि वजीर आजम इमरान खान इस तमाम तर महंगाई के बावजूद, इस तमाम तर इन्फ्लेशन के बावजूद, बेरोजगारी के बावजूद इतने ऑप्टिमिस्ट क्यों हैं आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया अवैध साहब। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म ने जो बात की है अगले 2 साल मुश्किल के हैं, वो अवाम की मुश्किलात की बात नहीं कर रहे थे, वो अपनी मुश्किलात की बात कर रहे थे, वो हुकूमत की मुश्किलात की बात कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने अब जो चौथा साल होता है किसी भी हुकूमत का, ये उसका इलेक्शन साल समझा जाता है। और 5वां साल तो आपको पता ही है, अगर वो उसमें जाते हैं, जिस तरह के इस वक्त मार्केट में खबरें चल रही हैं कि हो सकता है चौथे साल के एंड पे इलेक्शन हो जाए, या अगर 5वां भी होता है तो फिर भी उन्होंने कुछ लेकर अवाम के पास जाना है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगर इन 2 सालों में भी वही कारकर्दगी रही जो पिछले 3 साल में थी, तो उनके पास अवाम के पास जाने के लिए कुछ नहीं है। वो खाली हाथ जाएंगे, और खाली हाथ अगर कोई जाता है तो फिर आप समझते हैं कि अवाम जो सलूक करते रहे हैं पीछे भी, हम जितने मर्जी, आप जो कह रहे हैं कि एम्पायर की आपने बात की, आपने और जो इन्फ्लुएंस करती हैं फोर्सेस इलेक्शन के ऊपर, उनका भी आपने हवाला दिया। तो बात यह है कि वो किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन वो अवाम अगर देखिए, अगर सारे सर्वे, सारे आपको जो रिजल्ट नजर आ रहे हैं वो मुखालिफ जाते हुए नजर आए, खिलाफ जाते हुए नजर आए, तो वो क्या कर सकता है कोई भी उसमें किसी हद तक किया जाता है। इसलिए ये हुकूमत के पास ये जो चौथा साल है, इस साल में आप ये समझिए कि उनको कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ठीक है, अगर मैं वापस आपके पास आता हूं, सिर्फ एक फिक्रा और कहूंगा, और उनके लिए उन्होंने जो एक बात और कही वो भी आप जरूर इसमें शामिल की। उन्होंने कहा जी हमारे लिए जो मैदान जंग है ना, वो पंजाब है। अगर हम पंजाब में कारकर्दगी दिखाएंगे तो वो आएंगे, वो अगले इलेक्शन में कुछ कर सकेंगे, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकेगा इसमें। ठीक है, आसिफ बाजवा साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। आसिफ साहब, जिस तरह से वजीर आजम इमरान खान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आइंदा इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाएगी, आप समझते हैं कि वाकई ऑन ग्राउंड यही रियलिटी है और इस वक्त जो PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इतनी मुश्किलात का शिकार हैं कि वो PTI को टफ टाइम नहीं दे सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि जब इन्होंने धरना दिया 2014 में, तो जो झूठे वादे किए, जो सब्ज बाग दिखाए, जो अवाम को इन्होंने कहा कि मैं आपके लिए, आप लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे, और इन्होंने कहा कि इतने अरबों डॉलर जो हैं जो बैरून मुल्क पड़े हुए हैं, वो हम 5 अरब डॉलर जो है वो IMF के मुंह पर दे के मारेंगे, और 5 अरब डॉलर खजाने में जमा हो जाएंगे।
پھر انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا سے کہیں سے کوئی بھیک نہیں مانگیں گے. کیا پرائم منسٹر کہیں جا کے بھیک مانگ سکتا ہے؟ پھر یہ کہتے تھے کہ اگر 1 لیٹر پیٹرول پر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. پھر یہ کہتے تھے کہ اگر 1 روپیہ ڈالر جو ہے وہ بڑھتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. سرکاری تحائف کو بھی ڈسکلوز کرنا چاہیے، یہ بھی اپوزیشن لیڈر عمران خان کہا کرتے تھے. اچھا اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آج انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اگلا الیکشن کارکردگی کی بنا پہ لڑیں گے. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ڈالر تھا 115 سے لے کے 170 روپے تک لے کر کے آگے ہیں، اور جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور جو پاکستان کا جو ریٹ ہے جی ڈی پی وہ کہاں پہ تھے، کہاں 6.5% سے مائنس پہ چلا گیا تھا، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اشاریے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کہ یہ کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اور لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے؟ کسی بھی صورت نہ پچھلا الیکشن 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ان کا تھا، اور نہ ہی آنے والا الیکشن ان کا ہے. لیکن اگر میں اپنے سوال کو ری فریز کروں آصف باجوہ صاحب، کہ جس طرح 2018 کا الیکشن پی ٹی آئی کا ہوا، اس طرح کیا 2023 کا الیکشن پی ٹی آئی کا نہیں ہو سکتا؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں، یہی میں عرض کرنے لگا تھا، آپ نے میرے منہ سے یہ الفاظ چھین لیے. گزارش یہ ہے کہ جس ای وی ایم پہ، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ جس طرح یہ ساری کی ساری کیبنٹ اور پوری کی پورے ایم این ایز اور پوری گورنمنٹ جس طریقے سے یہ اس پہ زور ڈال رہے ہیں، اور یہ صرف اسی لیے ڈال رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے وہ ایک سسٹم بیٹھ گیا تھا ان کا ریزلٹ کا، اسی طریقے سے یہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. لیکن خان صاحب تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کرتے ہیں. آصف باجوہ صاحب، خان صاحب تو ای وی ایم کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کا ونس فار آل خاتمہ کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بہت ضروری ہے. نہیں سر، 156 ممالک ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے پوری دنیا میں، اور 156 ممالک میں الیکشن ہوتے ہیں، کہیں 4 سال بعد ہوتے ہیں، کہیں 5 سال کے بعد ہوتے ہیں. اور پوری جو جدید ریاستیں ہیں پاکستان میں، پاکستان تو خیر ایک 3rd ورلڈ کنٹری ہے، اور جو میں بات کر رہا تھا اس سینیریو میں جہاں پہ جمہوریت ہے. اچھا آصف باجوہ صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہاں سے ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. مجھے ذرا مدنی کی جانب جانا ہے. مدنی مجھے یہ بتائیے گا کہ جب وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن میں تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک سرکاری عہدے کے اوپر جو بیوروکریٹ ہوتا ہے یا جو ایک حکمران ہوتا ہے، اسے جب بیرون ملک دوروں کے دوران جو تحائف ملتے ہیں وہ توشہ خانے میں جمع ہونے چاہیے، وہ عوام کی ملکیت ہوتے ہیں. اسی حوالے سے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے اوپر جو توشہ خانہ ریفرنس بنا اس کی بھی حمایت کی، آصف علی زرداری پر جو ریفرنس بنا اس کی بھی حمایت کی، نواز شریف پر جو ریفرنس بنا اس کی بھی حمایت کی. لیکن جب اسلام آباد کے ایک عام شہری نے وزیر اعظم عمران خان سے ان کے غیر ملکی تحائف کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ یہ ڈیٹیلز جو ہیں ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. اپوزیشن کے عمران خان اور حکومت کے عمران خان میں اتنا تفاوت کیوں مدنی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ، آپ نے تحریک انصاف کو موقع دیا اپنا موقف رکھنے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس پہ تو عمران خان صاحب سے لے کے کوئی بھی بندہ انکاری نہیں ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ پوری دنیا میں ہوئی ہے مہنگائی، اور وہ ہے کرونا. اس کی وجہ سے یو کے اندر جو ہے جو کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا 30% وہاں مہنگائی ہے، گلف میں ہے، امریکہ میں ہے، ساری جگہ ہے. دوسری بات یہ ہے ہم ایک غریب ملک ہیں، اور جو یہاں پر کنٹینیوسلی 70 سال کا جو بگاڑ ہے وہ یہ ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ تو الٹیمیٹلی ہوگا. اور وہاں پر جو ہے جو ڈیفیسٹ ہے، جو قرضے ہیں، جو سارا معاملات ہیں، جو بیسٹ مینجمنٹ ہے، وہ سارا وبال تو اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو 70 سالوں کے بعد 3 سال وہ بھگتنا پڑے گا. ان کے حصے کی گالیاں ہمیں کھانی پڑیں گی. تو وہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری مینجمنٹ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے، ہمیں بالکل اپنی امپروو کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کا بھی مشن ہے اور وہ انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ہے کھینچا ہے،
اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ہمیں تکلیف کا اندازہ میں نے ہے. آپ سے یہ سوال نہیں کیا تھا, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ حکمرانوں کو غیر ملکی تحائف ملنے کی ڈیٹیلز مانگا کرتے تھے اور خود وہ ڈیٹیلز دینے سے انکار کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ماضی کے حکمرانوں کی طرح عمران خان صاحب نے کوئی ہار جو ہے وہ چوری کر کے اپنے پاس نہیں رکھ لیا یا سارا کچھ اپنے پاس نہیں, جو باہر سے آیا ہے وہ ایز اٹ از وہ جو سرکاری خزانے میں جمع کرا دی ہے. ایک پہلی بات تو یہ ریسٹ ایشور, وزیر اعظم اپنے گھر میں رہتے ہیں اور ہاں اپنے گھر میں رہتے ہیں اور کوئی 5-6 کیمپ آفیسز نہیں چلاتے اور وہ اپنے سیکیورٹی کا خرچہ بھی خود اٹھاتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. دوسری بات آتے ہیں اپنی جیب سے اٹھاتے ہیں. اپنی جیب میں تک کیا سورس آف انکم؟ یہ جو جیب ہوتی ہیں دو جیب, میں اس کی بات کر رہا ہوں, بینک اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو ظاہر بات ہے وہ پرائم منسٹر کا پاسبل ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ابھی تو وہ میری آپ اچھا وہ غیر ملکی تحائف کی ڈیٹیلز کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا وہ اس وجہ سے کیونکہ جو ہے جو غیر ملکی تحائف ہیں وہ تو ایز اٹ از میں بتایا وہ قومی خزانے میں ہم نے جمع کروا نہیں بتایا گیا. اچھا دوسری بات بتایا گیا, سن تو لیں میری عرض سن لیں جناب. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں ڈسکلوز کر کے باہر کے ملکوں کو ایک نئی بحث چھیڑ کے امبیرس نہیں کرنا چاہتے. آپ یہی مطالبہ نواز شریف سے کرتے تھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کو کون کون سے تحفے ملے ہیں, اب خود نہیں بتاتے. نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ پہلے تو میں عرض کر دیا کہ وہ عمران خان صاحب اپنے ذاتی استعمال کے اندر کسی قسم کا کوئی تحائف نہیں لائے. تو پھر بتاتے کیوں نہیں کیا ملا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نیشنل انٹرسٹ. نواز شریف سے کیوں پوچھتے تھے؟ نواز شریف کیا پرائم منسٹر نہیں تھا پاکستان کا؟ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی مثال دی جاتی تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کو کون کون سا تحفہ ملا ہے اور آپ نے کیا کیا توشہ خانے میں جمع کرایا ہے. کیا نواز شریف کی دفعہ نیشنل انٹرسٹ نہیں تھا؟ یہ نیشنل انٹرسٹ صرف آپ کی دفعہ ڈیولپ ہوا ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ایک تو نواز شریف صاحب کا جو آپ وکالت کر رہے ہیں, میں وکالت نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے ایک سمپل آن گراؤنڈ سوال کر رہا ہوں کہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو وہ اپنے تحفے ڈکلیئر کریں گے, عمران خان کا مطالبہ تھا. جب وہ خود پرائم منسٹر بنتے ہیں تو وہ تحفے ڈکلیئر کرنے سے انکار کرتے ہیں, کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کی کہ یہ جو ہے جو مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے یا باقی ادھر سے جو موقف ملا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کیا آپ کو خود سمجھ آتا ہے یہ موقف؟ دیکھیں بات یہ سادی سی بات یہ ہے کہ اگر باہر سے کوئی تحفہ وغیرہ آیا ہے پاکستان کے اسٹیٹ کے ہیڈ کو تو اس کو زیر بحث لا کے خام خواہ اس ملک کے ساتھ. اپوزیشن لیڈر عمران خان کیوں کہتے تھے کہ نواز شریف اپنے غیر ملکی تحائف کی ڈیٹیلز نواز شریف اور عمران خان کو فار گاڈ سے ایک پلڑے میں نہ رکھیں. وہ جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی کتنی کلیئرٹی تھی, وہ کتنے معاملات میں کتنے صاف ستھرے تھے اور وہ کیا کرتے رہے ہیں اور کس طرح سے وہ لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا رہا ہے. امجد اقبال صاحب, آپ وزیر اعظم ہاؤس میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں, غیر ملکی تحائف جو ہیں جو کہ قوم کی ملکیت ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلز تک نہیں دیتے اور کہتے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. آپ کو غیر ملکی تحائف میں کیا ایٹم بم مل گیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو رول نواز شریف کے لیے تھا وہ آپ کے لیے کیوں نہیں ہے. امجد اقبال صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو وزیر اعظم اب کہہ رہے ہیں وہ زیادہ درست بات ہے, کیونکہ آج وزیر اعظم نے ایک اور بات بھی کی ہے, اس کو آپ اگر غور کریں اس کے اوپر تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. انہوں نے کہا جی کہ میں نے 3 سال میں جتنا سیکھا زندگی میں اتنا نہیں سیکھا تھا. ان کو بہت ساری باتوں کا پہلے پتہ ہی نہیں تھا. اب وہ جب حکومت میں ہے تو ان کو پتہ چلا کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے. تو شاید جب وہ آئندہ وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر یہ مطالبات شاید دوبارہ نہ کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈکلیئر کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. جیسے ابھی مدنی صاحب نے کہا کہ ہمارے بہت سے ملکوں کے ساتھ بہت سے ریلیشنز ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے. اب میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی, کیونکہ اس وقت وہ چونکہ ابھی حکومت میں نہیں تھے اس لیے ان کو نہیں پتا تھا. اس لیے وہ 2 چیزیں اس میں ہوتی ہیں, ایک تو وہ جذباتی انداز میں عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اور دوسری پارٹی سے متنفر کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں اپوزیشن میں, تو وہ اس وقت وہی کرتے تھے اور انہوں نے کیا. جب وہ حکومت میں خود آئے تو ان کو پتا چلا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب وہ اس پہ انگریزی میں کہتے ہیں having the taste of your own medicine. Yes. ٹھیک ہے, مجھے آصف باجوہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل جی آصف باجوہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنوری 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے صدر کے طور پر حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے اعلان کیا تھا اپنی الیکشن کیمپین میں، کہا تھا کہ وہ میکسیکو کے بارڈر کے ساتھ ایک بہت بڑی اور عظیم الشان دیوار تعمیر کریں گے، اور اگلے 4 سال تک امریکی عوام انتظار کرتے رہے کہ وہ دیوار کب تعمیر ہوگی۔ اسی طرح سے خان صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر دیں گے لوگوں کو، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، حالانکہ پچھلے 1.5 سال میں 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار بھی ہو چکے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وعدوں میں اور عمران خان کے وعدوں میں کوئی فرق نہیں ہے باجوہ صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران مہدی صاحب جو ہے نا، یہ اپنے موقف سے ہمیشہ ہی پھر جاتے ہیں، اپنی بات سے، جس کو لیٹسٹ یو ٹرن کہتے ہیں، اور وہ پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ میں اس کو لیڈر نہیں مانتا جو یو ٹرن نہ لے۔ بات یہ ہے کہ ہر بات سے کو کرنا کسی دوسرے کے لیے تو اور بات ہے، اپنے لیے کرے تو پھر اور بات ہے۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جب سعودی عرب میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، جب یہ چائنا کا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں چائنا کا نظام بہت پسند ہے، جب یہ ترکی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ترکی کا نظام بہت ملیشیا، انگلینڈ، امریکہ، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں یورپ کا مجھے سارا پتا ہے، یورپ کا میں گوروں کو بہت جانتا ہوں۔ تو جانتے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جاپان اور جرمنی کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور ان کی بات جو تھی ان کا ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کرتا، اور جو بائیڈن ہے وہ ان کو کال نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اس بات کو جس کو یہ کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان سے پوچھا ہی نہیں، ہم نے تو ان سے اڈے ہی نہیں لیے، ہم نے تو ان سے اڈے مانگنے کی بات ہی نہیں کہی، انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کیسے کہہ دیا؟ چلے میں ذرا اس کرٹیسزم کے بیچ میں ذرا رکیے گا باجوہ صاحب، باجوہ صاحب ذرا رکیے گا، مجھے مدنی آپ بتائیے گا کہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر، لیکن اگر میں آپ سے بڑا ریشنلی، بڑا آبجیکٹیولی پوچھوں کہ پچھلے 3 سال کی ایسی کیا اچیومنٹ ہے آپ کے خیال میں جو کہ پہلے کبھی اچیو نہیں کی پاکستان تحریک انصاف سے پہلے کسی گورنمنٹ نے، جو کہ آپ 2023 کے انتخابات میں عوام کے آگے رکھیں گے کہ جناب ہم نے 3 سال میں یہ کیا؟ بتانا پسند کریں گے مدنی؟ جی ایسا ہی ہے، 3 سال میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف نے بہت ساری معاملات میں پیش رفت کی ہے، قومی معاملات میں۔ ان میں سب سے بڑا جو 70 سالوں میں نہیں ہو سکا وہ ڈیمز کا معاملہ ہے، جو حکومتیں پچھلی جو ہیں وہ کئی ان میں سے جان بوجھ کے اور کچھ جو ہے بار کے وہ جس ڈیم کا افتتاح نواز شریف صاحب کر چکے تھے اس کا دوبارہ افتتاح کیا، یہ کیا آپ لوگوں نے؟ بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے تختیاں بہت سارے لگاتے رہے ہیں 70 سالوں میں، جو آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈیم پہ جو اب کام ہو رہا ہے اور جتنی تیزی سے ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں تھا ہو رہا ہے۔ کب بنے گا ڈیم؟ انشاءاللہ تعالیٰ 10 سال کے اندر جو ہے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ 2 ڈیم اچھا ایک ہی ڈیم ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے 70 سالوں میں ہمارے پاس ایک نصاب تعلیم نہیں تھا، مدرسوں میں کو اور طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اب مدرسوں میں سنگل نیشنل کریکولم پڑھایا جائے گا؟ مدرسوں میں اردو میڈیم میں، انگلش میڈیم میں، مدرسوں نے وفاق المدارس العربیہ نے صاف انکار کر دیا ہے کہ اپنے پاس رکھیں اپنا سنگل نیشنل کریکولم۔ اس میں عمران خان کا یا تحریک انصاف کا قصور نہیں ہے، کس کا ہے؟ وفاق المدارس کو جو ہے وہ میڈیسن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کو کھلانے کی ضرورت ہے۔ نہیں، آپ کی حکومت کی ریٹ نہیں ہے نا، آپ کی حکومت کی ریٹ کمزور سرکاری اسکولوں پر ہے، کمزور پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر ہے، جو لوگ طاقتور ہیں۔ یہ سنگل نیشنل کریکولم کیسے ہوا؟ آپ نے دیکھیں میری آپ اچیومنٹس پوچھ رہے تھے نا، دیکھیں بات یہ ہے ڈیم جو بنے گا، جو ایس این سی جو نافذ نہیں ہو سکا مدارس میں، یہ اچیومنٹ دیکھیں مسائل ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بٹن آن کیا اور وہ آن آف ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پر معذرت کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا اور جو ہے گھنٹے کے لیے آ کے بھاشن دینا اور کال سٹاپ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ 50 لاکھ گھر کا کیا ہوا؟ دیکھیں 50 لاکھ گھر بھی آن آف کی طرح نہیں ہوں گے، ویسا جو شروع ہوا ہوا ہے کام وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اس پہ لگے ہوئے ہیں کام کرنے۔ میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ایگزیکٹلی دے دوں گا۔ محمود رشید صاحب پہلے اس پہ لگے ہوئے تھے اور اب جو ہے وہ اسد کھوکھر ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میں خود جانتا ہوں
ہوں کہ اس کے اوپر بیلٹنگ سے لے کے ٹھیکوں سے لے کے کام اس میں شروع ہوا. یہ آپ کے قصور کے پاس ہے, اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب میں ہے. تو یہ گھر بن رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے گھر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں پاکستان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. خدارا اس کو ایک مسالہ لگا کے لوگوں کو صرف بھڑکانے کے لیے ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو سادی سی بات بتا دیتا ہوں, آپ کی میں آسانی کے لیے کر دیتا ہوں. میں آپ کو ایک سادی سی بات بتاتا ہوں. کیا آپ کے خیال, سن لینا میری بات, کیا آپ کے خیال سے آپ کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا گورنمنٹ کوئی کام جاننا چاہ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں, آپ پھر آگے سے کر رہے ہیں مجھ سے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کے خیال سے میں بالفرض میں مان لیتا ہوں کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتائیں کیا عمران خان چور ہے؟ کیا عمران خان چور ہے؟ یہ سارے کام وہ کر رہا ہے, یہ ساری جو کرپشن ہو رہی ہے ساری اس کی جیب میں ڈال رہی ہے ماضی کے وزیر اعظموں کی طرح؟ نہیں, کوئی بھی اس کا بدترین دشمن یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان چور ہے. ماضی کے آپ جو حکمران ہیں ان کے آپ ایم پی ایز ایم این اے سے پوچھیں کہ وہ بالکل رپورٹ کہتی ہے کہ خسرو بختیار جو ہیں وہ ملوث ہیں. خسرو بختیار عمران خان میں بہت کابینہ میں کس نے رکھا ہوا ہے ان کو؟ دیکھیں میری بات سنیں, کابینہ میں کس نے رکھا ہوا ہے ان کو؟ دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو عرض کروں, میں تو بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. عمران خان صاحب کا بھی مجھے پتا ہے, انسائیڈ فیلنگ یہی ہے کہ جو چور ہے جس نے پاکستان کو لوٹا ہے. مدنی میں دو تو بتائی تھی, آگے آپ چلنے دیں. ایک ڈیم جو بنے گا, ایک ڈیم جو بنے گا, اب ایسا کیا مطلب ڈیم بن گا؟ 70 سال سے نہیں بنا سکے جن کی آپ انڈائریکٹلی وکالت کر رہے ہیں, 70 سال سے نہیں بنا سکے یار. ایک کمپلیٹڈ پروجیکٹ بتا دیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ایک تو یہ یک نصاب جو ہے, ایک نصاب تعلیم نافذ ہوگا جی, نافذ ہوگا, نافذ ہوگا. یہ ایسا نہیں کہ اچیومنٹ نہ ہوئی نا. لیکن نہیں ایسی غلط بات ہے. جو آج ہی مجھے ایک انگلش میڈیم کے اسکول کے دوست, ان کے بچے پڑھتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ 1500 روپے کا, جو ہم 15 سے 20 ہزار روپے کا کریکولم لیتے تھے, 1500 روپے کا ہم نے ایک نصاب لیا ہے. ہم خوش ہیں کہ ہمارے بچے ایک نصاب پڑھیں گے. پریپ کلاس میں اپنی بیٹی کے لیے 2 کتابیں ابھی اس کی رہتی ہیں, 3000 روپے کا سلیبس خریدا ہے, اور وہ سلیبس جو ہے بقیہ سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھایا جا رہا. مدنی دیکھیں میں ہمارے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں, مگر آپ اس سے انکاری تو نہیں ہم کہ یہ جو ہے ایک نصاب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں شہباز شریف صاحب کو ایئرپورٹ پر روک کر ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ آپ کے دور میں لاہور بہت زیادہ صاف ستھرا تھا, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں. آپ نے تو صاف ستھرے لاہور کا چہرہ گہنا دیا. اتنا بھی صاف ستھرا کیڑا سی, اسی رہندے رہے تھے, کیڑا صاف ستھرا سی ایڈا. بہرحال یہ ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ اپ ٹو ڈیٹ صفائی ہے. میں پرسوں ہی اس کے اوپر رپورٹ بنا کے پارٹی کو دی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ آگے آنے والا جو یہ ہم 6-7 ماہ ہے اس کے اندر انشاءاللہ معاملات بہت زیادہ بہتر ہوں گے. چیزیں امجد اقبال صاحب جو کہ اچیومنٹس بتانے کی کوشش کر رہے تھے مدنی پاکستان بتانے میں دی, 2 امجد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی اچیومنٹس ہیں؟ دیکھیے بات ان کی اس حد تک درست ہے کہ یہ جو آپ جو خان صاحب جو کہتے رہے ہیں وہ 3 سال میں ہونے والے کام نہیں ہے. وہ اس کے لیے تو ایک بڑا لمبا ٹینیور چاہیے, کوئی 15-20 سال کا چاہیے, پھر ہی جا کے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں اگر 3 سال میں, 2 سال میں, یا ایون کہ 5 سال میں بھی آپ کہیں تو یہ نہیں ہو سکتی. ہم انہیں شہنشاہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. میں نے آپ سے یہ دیکھیں نا, یہ ایک دوسری بات ہے کہ آپ اس کو وہ کہیں کہ جی کہ اگلے 15 سال کے لیے آپ ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے چائنا کا ماڈل بڑا پسند ہے, چائنا میں وہ چل رہا ہے, ان کی پارٹی وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ آپ اگلے اتنے سال کے لیے رہیں گے, اور وہ اسی طرح رہتے ہیں. یا سعودی عرب میں جس طرح کا ماڈل ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں کنگڈم آف پاکستان ایسے ہو جاتا ہے, تو یہاں پہ بھی اگر وہ ہو جائے جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں لیکن میں ایون دین یہ بات کرتا ہوں, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ 1 سال میں, 2 سال میں, یا 3 سال میں ہونے والے کام ہی نہیں ہے جن کی ہم مطالبہ. لیکن 3 سال میں ان کاموں کو سسٹین تو کیا جا سکتا تھا جو پہلے ہو چکے تھے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے, اسپتال لاہور میں کینسر کی ادویات تک ملنا بند ہو گئی. میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ
لیکن ان کے لیے آپ کو روڈ میپ دیا جا سکتا ہے, آپ کو ایک لائن آف ایکشن جو ہوتی ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا, آپ کدھر جا رہے ہیں. 3 سال میں افسوس کی بات یہ ہے, یہ کہنا چاہیے کہ 3 سال میں وہ ڈائریکشن نظر نہیں آئی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ابھی تک بھی. اس دفعہ میں اس بجٹ میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ وہ پنجاب کا ذکر کیوں کیا آج انہوں نے. پنجاب میں اس بجٹ میں ایک بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام رکھا گیا. ٹھیک ہے, ہم 100 تنقید کرتے ہیں عثمان بزدار پہ, ہم کہتے ہیں کہ جی کہ وہ اس طرح سے وہ اتنے ووکل نہیں ہیں, اتنے کارکردگی ان کے اوپر کریٹیسائز کرتے ہیں سارے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی بڑا ترقیاتی کام کہیں ہو رہا ہے تو وہ پنجاب میں, وہ جو اس بجٹ میں, پچھلے میں سالوں کی بات نہیں کر رہا, اس میں جو بھی پنجاب میں وہ بڑا کام کر رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, پل بنا رہے ہیں, جن کا آپ نے دیکھا وہ کام تو لگ رہا ہے کہ لاہور کو وہ جنوبی پنجاب بنا رہے ہیں. لاہور میں بھی وہ انڈر پاسز, اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں, نظر آتے ہیں کہ وہ بن رہے ہیں. جیسے گلاب دیوی کا ذکر کیا, یہ فردوس مالکی کا ذکر کیا, اللہ چوک کا. یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ ہمیں یہ باتیں ماننی چاہیے, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پل, سڑکیں, یہ گلیاں جو ہم بنا کے جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا کام ہو رہا ہے, اس سے وقتی طور پر تو نظر آتا ہے بڑا کام ہو رہا ہے, لیکن یہ وہ جس کو آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ نہیں ہو رہی. پینے کا صاف پانی تو مل نہیں رہا. اس سے جو نواز شریف صاحب کے دور میں جو فلٹریشن پلانٹس لگے تھے لاہور میں, ان کے فلٹر تک تبدیل نہیں کرتے یہ لوگ. اور کسی طرف فلٹریشن یہاں سے صرف نہر کے اوپر چلے جائیں نا, آپ کو یہاں سے آپ شروع ہو جائیں اپنے چوک سے, یہ ٹھیک ہے, آپ جائیں ذرا جلو تک, وہاں پہ آپ کو دونوں طرف نظر آئیں گے فلٹریشن پلانٹ, اور ان میں سے 60% بند آپ کو نظر آئیں گے. اور میرے علاقے کا جو فلٹریشن پلانٹ ہے پچھلے 1.5 سال سے بند پڑا ہے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. بات یہ ہے کہ جی کہ آصف باجوہ صاحب, آخری سوال آپ سے کرتا ہوں. آصف باجوہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آصف باجوہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جتنی بھی تنقید کی ہے حکومت کی کارکردگی پر, وہ ہم نے ریٹنگ لانے کے لیے کی ہے یا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیے, ہیلو جی باجوہ صاحب. دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ جو آپ نے کی ہے, جو باتیں میں نے کی ہے, اس میں کوئی تنقید والی بات نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے, یہ درست بات ہے کہ پی ٹی آئی نے گزشتہ 3 سالوں میں کوئی بھی ایک میگا پروجیکٹ شروع نہیں کیا. انہوں نے جو ڈیم کی بات کر رہے تھے, سب سے زیادہ قرضے پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی نے لیے پچھلے 3 سالوں میں. باجوہ صاحب سر, میں عرض کرتا ہوں, یہ جو باتیں کرتے تھے, جو اس کی بات کرتے ہیں نا ڈیم کی, ہم نے تو 5 سالوں میں 11,700 میگاواٹ بجلی پیدا کی تھی. اور یہ بتائیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے عوام کا خون چوسا ہے. ڈالر کو کہاں سے کہاں لے کر کے چلے گئے, پیٹرول کہاں سے کہاں چلا, بے روزگاری بڑھ گئی, 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے. کوئی لوگوں بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کا سلسلہ اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں مجھے بات کرنی ہے کرونا وائرس کے متعلق, کیونکہ اب لوگ کرونا کا نام سنتے ہی اس نام سے امیون ہو چکے ہیں, سینسٹائز ہو چکے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کرونا سے ڈراتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ ماسک نہیں پہنتے. زیادہ تر لوگ آج بھی پاکستان میں کرونا ویکسینیشن کو ایسی ویسٹ کی سازش سمجھتے ہیں جس کے نتیجے میں 2 سال کے بعد تمام لوگ مر چکے ہوں گے. اور آج بھی پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں کرونا ویکسینیشن کی جو شرح ہے نسبتاً بہت زیادہ کم ہے. ایسے میں ہم کس طرح سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ زندگی نارمالٹی کی جانب جائے گی؟ اس وقت بھی پاکستان کے اندر پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 47 مریض جاں بحق ہوئے ہیں. اور صرف ٹریجڈی یہاں پر ختم نہیں ہوتی. کرونا وائرس کے علاوہ ساتھ جن مزید 2 وائرسز کا پاکستانیوں کو سامنا ہے, ان میں ایک ڈینگی وائرس ہے اور ایک پولیو مائلیٹس کا یعنی پولیو وائرس ہے, اور بقیہ دنیا کو ڈینگی اور پولیو کا سامنا نہیں ہے. یعنی پاکستانیوں کو جب ڈینگی, پولیو اور کورونا سے نجات ملے گی تو زندگی نارمالٹی کی جانب جائے گی, اور اگر نہیں ملے گی تو نہیں جائے گی. ایسے میں ہم لوگ مانگے کی ویکسین پر گزارا کر رہے ہیں, ہم لوگ خیرات کی ویکسین کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. اگر آپ حکمرانوں کا لائف سٹائل دیکھیں, اگر آپ ریاست پاکستان کی شاخرچیاں دیکھیں, تو ایک نارمل سا سوال پیدا
پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک ویکسین ہے وہ ہم امداد میں لیتے ہیں اور اس کے علاوہ حکمرانوں کی جو BMW ہیں، جو ان کی مرسیڈیز ہیں، جو ان کے شاہی اخراجات ہیں، وہ ہمارے غریب عوام کی جیب سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس پر میں آج کے سیگمنٹ میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ڈاکٹر جاوید حیات موجود ہیں، معروف پلمونالوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ہمیں کیا گھبرانے کی ضرورت ہے کورونا وائرس سے، یا ہم اپنی زندگیوں کو ویسے ہی آگے بڑھائیں جیسا کہ مارکیٹس میں ہم رش دیکھ رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، بڑوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، جو بچ گیا سو بچ گیا، جو مر گیا سو مر گیا۔ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ آپ نے دعوت دینے کا۔ آپ نے بڑی اچھی انٹروڈکشن میں اس ذکر کیا کہ ہم لوگ تو کبھی بھی نہیں ڈرے تھے۔ پچھلے سال بھی جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہم نے کبھی بھی SOPs پہ عمل نہیں کیا، صرف فرق یہ تھا کہ پہلے گورنمنٹ کی طرف بھی زیادہ سختی تھی کہ آپ کے مارکیٹس پر بند تھی، وہ لاک ڈاؤن تھا، بہت سختی کے ساتھ وہ لاک ڈاؤن پہ عمل کروایا جا رہا تھا، لیکن لوگوں کی طرف سے کبھی بھی SOP پہ اس پہ عمل نہیں ہوا، نہ ہی انہیں خوف آیا۔ اور پہلے بھی کیا ڈرنا، اب بھی کیا ڈرنا۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں وہ بات کی تھی کہ ہماری ویکسینیشن بہت کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں ویکسینیشن لگوانے میں کیمپین کے باوجود۔ اگرچہ یہ جیسے آپ نے کووڈ سے ہمیں یہ ساری ویکسینیشن مل رہی ہے، مگر اس کے باوجود لوگ ویکسینیشن سینٹرز میں نہیں جا رہے، تو اب جو سختی کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا کچھ آسان ہوا ہے کہ وہ ویکسینیشن لگوا سکیں۔ ہمیں ان کے ساتھ اب رہنا ہے، کورونا کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کب ختم ہوگا، تو زندگی باہر آپ نے اس کے ساتھ گزارنی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ویکسینیشن کی جائے۔ ویکسینیشن سے آپ کو کافی حد تک ویکسین بچاتی ہے۔ آپ نے اشارہ کیا تھا 2 سال کی طرف کہ وہ ویکسینیشن لگوانے والے 2 سال میں، جی ہاں یہ ایک بڑی کانسپیریسی تھیوری ہے لوگوں میں ڈاکٹر صاحب۔ وہ ابھی بھی وہ ڈائی ڈاؤن نہیں کہ 2 سال گزرنے کو ہیں، اور انہوں نے اس کی تردید بھی کی کہ بہت سی اس کے باتیں بھی ہو چکی ہیں کہ یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے، مگر آج بھی اس کا ذکر پھر بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا، مجھے امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بیوروکریسی کو پیسے کمانے کے لیے لاشیں چاہیے، جب تک پولیو کے لیے باہر سے امداد آتی رہے گی تب تک پاکستان میں پولیو کیسز رہیں گے۔ کیا یہی جو فارمولہ ہے، یہی ایکویشن جو ہے کورونا وائرس کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے آپ کے خیال میں امجد صاحب؟ دیکھیں آپ پولیو کا حوالہ بھی دے رہے ہیں اور کورونا کا بھی، یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ایک بیوروکریسی کا ایک بڑا حصہ، اس میں جتنی بھی وہ مشینری ہوتی ہے بیوروکریسی سے ہی جاتی ہے، اور وہاں پہ اس کو بھاری مراحت بھی ملتی ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہسپتالوں میں مریض نہیں آ رہے، کیا پولیو کے کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے؟ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وائرس موجود ہے۔ یہ پبلک اگر اس وائرس کو ختم کر دیا جائے تو پھر تو انٹرنیشنل ایڈ آنا بند ہو جائے گی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ختم کیسے ہوگا؟ کیا میں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا SOPs کے اوپر عمل کر رہا ہوں؟ میں نہیں کر رہا عمل۔ اگر یہ کہے کہ جی کہ میرے اندر کوئی خوف موجود ہے کہ یہ وائرس مجھے ہو نہ جائے، تو میرے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں ایک آخری سوال سے میرا فکرہ دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس چیز کو لوگوں کو کنفیوز کرنے میں حکومتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ رائٹ مدنی مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو کورونا ویکسین کے حوالے سے پالیسی ہے وہ ساری خیرات کے اوپر، مانگے کے اوپر، صدقے کے اوپر چل رہی ہے۔ 10% ویکسینز آپ لوگوں نے خریدی ہیں، 90% ویکسینز آپ کو ڈونیٹ ہوئی ہیں۔ کیا پاکستان اتنا غریب ملک ہے کہ گریڈ 18 کے افسر کے لیے وہ 90 لاکھ روپے کی گاڑی افورڈ کر سکتا ہے لیکن ایک عام آدمی کے لیے $5 کی ویکسین افورڈ نہیں کر سکتا؟ ویسا اب میں گزارش یہ کروں کہ یہ جو آپ نے پولیو کی اور جو پہلے ڈینگی کا کہا، تو یہ 30 سال حکمران رہنے والوں کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے، جو ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ 3 سال میں عمران خان صاحب نے نہیں یہ وائرس پاکستان کو بنے 30 سال ہوئے؟
نہیں، جو حکمران جو ہے یہ ابھی 2 بڑی پارٹیوں کے ہیں، یہ تو 30 سال سے ہی مسلط ہے نا پاکستان اس کے میں سے 10 سال وہ پرویز مشرف والے پھر نکال لیں. وہ بھی انہی کے بندے ساتھ تھے نا، وہ اب آپ کے ساتھ ہیں. مطلب وہ تو ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے، وہ ایک ریالٹی ہے. اب کیا اس کو دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ یہ جہاں تک آپ کی بات یہ ہے حکمرانوں کی عیاشی کی، بالکل صحیح بات ہے، اس کو سادگی کی طرف لانا چاہیے اور عمران خان صاحب نے اس پہ سختی سے اور ویکسین مانگنی چاہیے دنیا سے. دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہاں پر قومی لٹیرے جو ہیں ملک سے باہر ایک بریک لینی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید حیات. ناظرین، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. میرے پاس اب وقت بہت کم ہے اور مجھے ویری کوئکلی آج لاہور کی ایک انتہائی افسوسناک واقعے پر بات کرنی ہے، جس میں ایک مکان ہتھیانے کے لیے، ایک 5 مرلے کا مکان ہتھیانے کے لیے ملزم شہزاد نے اپنی ماں کو اور اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر کیوں اتنی درندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک میٹیریلسٹک چیز کو آبٹین کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، اس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، اور یہ ملزم جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر سوچے گا کہ اب اس مکان جس کی خاطر اس نے ماں کو قتل کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا، اب اس میں کیا کرایہ دار رہیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، ایک غریب آدمی اس طرح کے اگر انتہائی اقدامات پر مجبور ہو جائے کہ وہ کسی کی جان لے لے یا اپنی جان لے لے، تو پھر حاکم کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.